अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं तैयब सरवर अल-हसनी और आप देख रहे हैं हक न्यूज़ का खसूसी प्रोग्राम हक की आवाज़ तैयब सरवर अल-हसनी के साथ। नाज़रीन किराम, आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कश्मीर के मसाइल और सियासत पर। नाज़रीन किराम, आज शख्सियत को हमने स्टूडियो में मदऊ कर रखा है, उनका ताल्लुक भी आज़ाद कश्मीर से है। आप वाइस चेयरमैन हैं कौमी इत्तेहाद पार्टी आज़ाद कश्मीर, मोहतरम मोहम्मद बशीर राजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उम्मीदवार बराए कानून साज असम्बली हल्का LA-27 मुजफ्फराबाद एक कोटला से आज हमारे पास मेहमान बने हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ फरमा हुए। सर पहले तो बहुत मुबारकबाद कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए आप मैदान अमल में आए हैं, इस पर ढेरों मुबारकबाद। सर बताइएगा कि आपकी पार्टी का क्या मंशूर है और ये दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ काम करेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले भी बहुत सी पार्टीज जो हैं वो बरसर इक़्तिदार भी रही हैं और अपोजिशन में भी रही हैं, उन्होंने बड़े कलीदी किरदार अदा किए हैं, और अब आप जो सियासत में आए हैं और आप पहले भी थे, तो इस हवाले से थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा अपने मंशूर के हवाले से बेसिकली। बहुत शुक्रिया जी। हमारी पार्टी आज से 5 साल पहले रजिस्टर्ड हुई आज़ाद कश्मीर के अंदर, और पिछले इलेक्शन में हमारे उम्मीदवारों ने हिस्सा भी लिया। तो हमारे मंशूर में सबसे पहले जो हमें कामयाबी मिली, आपको अगर आप हमारे मंशूर को पढ़ें तो हमने 5 साल पहले अपने मंशूर में लिखा था कि हम आवाम को बिजली 3 रुपये यूनिट देंगे। तो अवामी एहतजाज के बाद आज आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे मंशूर के मुताबिक गवर्नमेंट ने 5 रुपये बिजली कर दी गई है। ये हमारी कामयाबी है कि हमने जो विज़न कौम को 5 साल पहले दिया, आज वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है। हमारी पार्टी बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आज़ाद कश्मीर में नस्ल दर नस्ल की सियासत को ख़त्म करना, और क्योंकि आज़ाद कश्मीर में भी अब नस्ल दर नस्ल की सियासत शुरू हो गई थी, सही, अब उसको ख़ात्मा ज़रूरी था। हमारे सबसे बड़े इलाक़ों में मसाइल जो हैं वो तालीम, सेहत के मसाइल हैं। आज अगर आप सिटीज़ को छोड़ दें तो हमारे सिटीज़ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और दीगर इलाक़ों से लोग जो हैं वो मानसेरा या पिंडी में इलाज के लिए आते हैं। हमारी बच्चियां जो हैं तालीम हासिल करने के लिए रावलपिंडी, लाहौर और झेलम की तरफ रुख करती हैं, जबकि कोई मेयारी अदारा ना होने की वजह से। तो जब आज़ाद कश्मीर के अंदर स्कूलों को ठेकों पे दे दिया गया और सरकारी टीचर्स का सियासतदान बन जाना, इसकी भी हम सियासी मुदाखलत जो है इसको हमने उजागर करने के लिए कि हम आवाम तक ये शऊर दें कि ये सियासी मुदाखलत जो है, जब सियासी मुदाखलत करेंगे, जब कोई भी लीडर या कोई भी MLA मुंतखब होता है तो वो उनसे नहीं पूछ सकता कि आप ड्यूटी पे आते हैं या नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही। और इस वक्त बहुत सी जगहें ऐसी हैं, दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे टीचर तैनात हैं, उन्होंने अपनी जगह ठेके पे टीचर्स आगे रखी हुई हैं। हाँ, ये हमें अक्सर माज़रत मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, ये हमें अक्सर शिकायत देखने को मिलती है ऐसे दही एरियाज़ में कि जहाँ सरकारी असातिज़ा जो है वो बेसिकली उनके अपॉइंट हुए होते हैं, लेकिन वो दरअसल वहाँ जाते नहीं हैं, क्योंकि वो दूर दराज इलाकों के होते हैं, तो वहाँ वो बिल्कुल नहीं जाते। उन्होंने अपनी जगह पर जो है कुछ चंद जो है वो दिहाड़ीदार के जिस तरह तौर पर काम करने के लिए जो है कुछ ऐसे नौजवान वहाँ भेजे होते हैं जो वो दरस व तदरीस के काम जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं, जिससे हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको जो है उनके मुस्तकबिल के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा होता है। और इस हवाले से जो है वो बरसर इक़्तिदार जो लोग बैठे हैं उनके भी जो है वो कान तक जो है वो जूं तक नहीं रेंगती कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ इतना बड़ा जो है वो फ्रॉड किया जा रहा है। ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, ये तमाम जितने भी अदारे हैं उनमें यही चीज़ है। चाहे हेल्थ में आप देख लें, जो डॉक्टर तैनात हैं दूर दराज दही इलाकों में, BHU में, वहाँ पे भी वो हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 2-4 दफ़ा जाते हैं, बाकी वो लाखों रुपए तनख्वाह ले रही हैं। और इस चीज़ के ख़ात्मे का भी हमारी पार्टी आएगी बरसर इक़्तिदार, तो इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। उसके अलावा हमारा जो मंशूर है कि रोज़गार जो है रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत माँ है, माँ जैसी है, इसकी ज़िम्मेदारी है नौजवानों को रोज़गार देना। आज़ाद कश्मीर के नौजवान आज डिग्रियां लिए हुए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके पास रोज़गार नहीं है, वो दरियाए गैर जा रहे हैं, बाहर के ममालिक जा रहे हैं, मज़दूरी के लिए जा रहे हैं।
ایک بچہ ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے لیکن اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اور اگر روزگار ملتا بھی ہے وہ سیاسی بیس پہ ملتا ہے، ٹھیک ہے ایک وہ انہوں نے کمیشن بنایا ہوا ہے لیکن وہ ایک برائے نام ہے، اور جس میں سیاسی سفارشات اور اس بیس پہ لوگوں کو نوکریاں دی جاتی ہیں۔ تو ہم برسر اقتدار آ کے انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مہیا پیدا کریں گے۔ دوسرا، جنگلات کی کٹائی کو ہم روکیں گے۔ جنگلات موسمیاتی تبدیلی اور دیگر مسائل کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آج جو موجودہ اقتدار میں لوگ ہیں یا اس سے پہلے اقتدار میں رہے، انہوں نے درختوں کی کٹائی بے دریغ کی، جتنے انہوں نے درخت کاٹے اتنے درخت لگائے نہیں ہیں۔ ایسے ہی اور اب آزاد کشمیر کے اندر بے شمار معدنیات ہیں۔ میں جس علاقے سے میں کا رہائشی ہوں، جینگ، وہاں پہ ایک مقام ہے جھگیاں، وہاں پہ ایسا زبردست ماربل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ باہر سے ایک بندہ آیا، اس نے وہ نکالنے کی کوشش بھی کی، زلزلے میں وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد وہ کام وہیں رک گیا۔ اگر وہی حکومتی سطح پہ وہی حکومت اس ماربل کو اپنے زیر کنٹرول لے کے اس ماربل کو نکالا جائے تو وہ دنیا کا بہترین ماربل ہے۔ تو اسی طرح آپ آزاد کشمیر کے اندر ماربل کی ایک بہترین انڈسٹری بن سکتی ہے جس سے روزگار بھی ہو سکتا ہے وہاں کے نوجوانوں کو، اور نوجوانوں کے آزاد کشمیر میں صحت کو پروموٹ نہیں کیا گیا۔ آج آپ نیلم ویلی جائیں، دیگر جائیں، آپ کو کوئی اچھا ریسٹورنٹ نہیں ملے گا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، آج یہاں سے جب تک آپ اگر آزاد کشمیر کا فضائی معائنہ کریں تو سوئٹزرلینڈ سے 200 گنا یہ بہتر ہے۔ دنیا کو کوئی ممالک ایسا نہیں ہے جیسا آزاد کشمیر ہے، لیکن کیا ہے، نہ سڑکیں ہیں نہ کوئی سہولتیں ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاہے ہم آئیں یا آنے والی حکومتیں وہاں پہ یہاں سے سرمایہ کاروں کو لے کے جائیں۔ ٹورزم دیکھیں، اگر پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہماری حکومتیں جو ہیں اس پہ ورکنگ کریں اور جو سنجیدگی سے سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم سے ہمارا پاکستان کا، جس طرح سوئٹزرلینڈ کا ہم اگر اسٹڈی کریں تو بہت سارا جو ان کا بجٹ ہے اس میں سے وہ ٹورزم سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈالرز جو ہے وہ کماتے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان میں بھی اگر جو ہے وہ دیکھا جائے، اگر ہماری حکومت کام کرے ٹورزم پہ تو بہت سی سرمایہ کاری جو ہے پاکستان میں لائی جا سکتی ہے۔ جی، اس سرمایہ کاری آپ کیونکہ سرمایہ کار کو جب وہاں بلائیں گے تو وہ سرمایہ کار آئیں گے۔ ایسے ہی جب آپ سرمایہ کار کو بھگا دیں گے، آپ سرمایہ کار کو ادھر زمین نہیں دیں گے، آپ سرمایہ کار کو زمین دیں، لیز پہ زمین دیں۔ اب جو ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق آپ وہاں پہ سیل نہیں کر سکتے، لیکن لیز پہ تو دے سکتے ہیں۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انہوں نے وہاں پہ ٹورزم کو فروغ دیا، ان کی فلم انڈسٹریز کو فروغ دیا وہاں پہ۔ آج وہ ان کا زیادہ تر سرمایہ کشمیر سے وہ اکٹھا کر رہی ہیں۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگا کے۔ ہمارے پاس قدرتی ایسے چشمے ہیں جن کی شمار دنیا میں کہیں بھی کسی بھی قدرتی طور پہ جو چشمے ہیں کہیں بھی نہیں ہیں۔ آپ وہاں پہ منرل واٹر کے پلانٹ لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کے راولپنڈی سے جتنا بھی منرل واٹر ہے وہ راولپنڈی سے جا رہا ہے، کیا وہ قدرتی چشموں سے یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی عوام جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ روزگار کا وہاں پہ ہو اور انڈسٹریاں لگائی جائیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ انڈسٹریاں لگ جائیں وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر اور ہوٹل بنا دیے جائیں تو بہت سے لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے اور آزاد کشمیر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ سر، بہت آپ نے اچھی بات کی، آپ نے بالخصوص سرمایہ کاری اور بالخصوص جو روزگار کے آپ نے مواقع کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو یہ اسی کے ساتھ میں آزاد کشمیر کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھا کہ جب عوامی ایکشن پارٹی نے جو ہے وفاق اور بالخصوص آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اسے ٹف ٹائم دیا، اور ہم نے جس طرح دیکھا کہ بلوں کی جو قیمت ہے وہ کم کی
دی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ عوامی ایکشنز کے جو وہ مطالبات ہیں, جو وہ طاقت کے اور جو ہے پریشر کے طور پہ جو وفاق سے اور بالخصوص کشمیر کی حکومت سے منواتی ہے, اس آپ پوائنٹ آف وے پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی, عوامی ایکشن کمیٹی جو جب تک عوامی مسائل پہ بات کر رہی تھی, ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے حمایت کرتے تھے. عوامی ایکشن کمیٹی نے بجلی اور آٹے کی سبسڈی کے لیے آواز اٹھائی, عوام نے ان کا ساتھ دیا اور حکومت نے مانا, تو کیونکہ وہ جائز مطالبات تھے. لیکن اس سے کیا فرق پڑا؟ آج آپ مظفر آباد اور اس کی گرد و نواح میں دیکھیں تو بجلی تو 3 روپے 5 روپے یونٹ ہوگی, لیکن لوڈ شیڈنگ کا اضافہ ہو گیا. جبکہ آزاد کشمیر کے اندر آپ سب سے بڑا پروجیکٹ نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ ہے. اگر اس کو صحیح طرح چلایا جائے تو 1100 میگا واٹ, وہ 900 سے 1100 میگا واٹ وہاں بجلی آپ لے سکتے ہیں. لیکن جہاں تک میرا نالج ہے کہ اس کو بھی صحیح طرح نہیں چلایا جا رہا. اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے جو پروجیکٹ ہیں وہاں سے بجلی لی جا رہی ہے. اگر آزاد کشمیر کے اندر بجلی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو آزاد کشمیر کے اندر بجلی یوز ہوتی ہے, جو ہمارے نالج کے مطابق ہے کہ بجلی آزاد کشمیر میں جو پیدا ہوتی ہے وہ پہلے پاکستان آتی ہے. کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے, شارگ ہے, قائد اعظم نے کہا شارگ ہے. تو پھر یہاں سے واپس جاتی ہے جو بیچ میں ضائع ہوتی ہے. تو اگر آزاد کشمیر کو کی کل 300 میگا واٹ زیادہ سے زیادہ بجلی آزاد کشمیر کے اندر درکار ہے, تو وہ اگر بجلی آزاد کشمیر کی جو بجلی ہے آزاد کشمیر کے اندر ہی دی جائے تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ایک آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں کہا, تو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ ہے 12 سیٹوں کا, یہ آئینی مسئلہ ہے. کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, 12 سیٹیں یہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ اقتدار میں آنے کے لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں. یہاں کے 12 جو جس کی بھی پاکستان میں گورنمنٹ ہوتی ہے, اب فرض کیا سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, 2 سیٹیں سندھ میں ہیں, وہ پیپلز پارٹی لے گی, اور یہاں پہ پنجاب میں 10 سیٹیں نون لیگ نے لے لینی ہیں. اور عموماً دیکھا گیا اس سے پہلے الیکشن میں کہ آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو آپ کا ووٹ پہلے ہی ڈلا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کا ووٹ تو ڈل چکا ہے, آپ ڈال گئے. وہ کون ڈالتے ہیں؟ فرشتے ڈالتے ہیں. لیکن کیونکہ یہاں پہ جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں ان کی پاور ہوتی ہے, انتظامیہ ان کی ہوتی ہے, آزاد کشمیر کی انتظامیہ نہیں ہوتی. تو عوامی ایکشن کمیٹی کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں آئیں. اقتدار اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ وہ الیکشن جیتیں. جیتنے کے بعد اسمبلی میں آ کے 2/3 اکثریت لے کے ان کا خاتمہ کریں. اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کرے, وفاق نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آئینی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اسمبلی نے ہی اس کو, یا تو آپ کے جو موجودہ حکمران ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے, وہ اس لیے نہیں چاہیں گے کہ کل انہی 12 سیٹوں سے تو انہوں نے حکومت بنانی ہے. بالکل. باقی جو اچھے فیصلے تھے ان کے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. سر اسی کے ساتھ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن میں پارٹی رجسٹریشن کروانے کا جو عمل ہے اس حوالے سے, اور بالخصوص ہم نے دیکھا کہ کچھ ادوار قبل ہمیں یہ شکایات بھی موصول ہوئیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل درپیش آتے ہیں پارٹی کے رجسٹریشن کروانے کے حوالے سے. اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ بات کیجیے گا. دیکھیں, آزاد کشمیر الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے اور ان کو مسائل پاکستان میں ضرور آتے ہیں, لیکن آزاد کشمیر میں اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوئے, بلدیاتی الیکشن ہوئے, وہ آزاد کشمیر انتظامیہ نے کروائے. وہ کوئی رینجر نہیں بلوائی, کوئی کچھ نہیں, بلدیاتی انتخابات کروائے. اس وقت جو, کیونکہ میں لاسٹ الیکشن کمیشن کے اجلاس جو سیاسی پارٹیوں کو مبصر کے طور پہ انہوں نے بلایا, ہمیں بھی بلایا, ہماری جماعت کو بھی بلایا, تو ہم نے چیف صاحب سے یہ کہا کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی بنیاد پہ باہر نہ نکالا جائے, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے. دوسرا نمبر 2, وہاں پہ جو اکثر شکایات ملیں کہ جو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اب کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, الیکشن کمیشن پابند ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کی, تو جو مسائل اس وقت آ رہے ہیں وہ بینک اکاؤنٹ کے آ رہے ہیں. ہماری پارٹی کا تو بینک اکاؤنٹ ہے, پہلے سے آلریڈی موجود ہے,
تو ہمیں بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ اپنا آڈٹ کروائیں، وہ ہم نے آڈٹ کے لیے بھیجا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہمارا آڈٹ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن جو نئی جماعتیں ہیں، جس طرح بہت سی نئی جماعتوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، ان کے لیے جو مسائل ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کا ہے، جبکہ آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ کی پارٹی رجسٹرڈ ہوگی، اس کے بعد بینک اکاؤنٹ کھلے گا، جبکہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ اکاؤنٹ کھلوائیں۔ ہم نے لیٹر بینکوں کو لکھ دیے ہیں، ہم نے بینکوں کو لیٹر لکھ دیے ہیں کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ کھولیں، تو اس میں بھی ابھی تک جو جن سے ہمارے رابطے ہیں نئی سیاسی جماعتوں کے، تو ان کو یہ بینک اکاؤنٹ کے مسائل ضرور ہیں۔ باقی مصطفیٰ مغل صاحب جو چیف الیکشن کمیشن ہیں، وہ تجربہ کار ہیں، اس سے پہلے بھی وہ آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمیشن رہ چکے ہیں، اور انہوں نے الیکشن بڑے فیئر اور اچھے انداز میں کروائے۔ سر میرا آخری سوال جو ہے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں اکثر امیدوار جو ہے ہم نے دیکھا انتخابات سے قبل جو ہے وہ جماعتیں بدل لیتے ہیں، اس رجحان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے ان کا بڑا اچھا کرائیٹیریا جا رہا ہوتا تھا، لیکن جس طرح ہوا کا رخ تبدیل ہوتا ہے تو ان کا بھی جو ہے وہ رخ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ دیکھیں، اس وقت آپ اگر پچھلے ٹینیور کو دیکھیں تو ہمارے کتنے وزیر اعظم تبدیل ہوئے اور کیسے تبدیل ہوئے، اور جب یہاں کی وفاق کی مداخلت ہوگی، کیونکہ وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر جب پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت تھی تو آزاد کشمیر میں وہ لوگ تحریک انصاف کے ٹکٹ لے کے میدان میں آئے اور جیت کر اسمبلیوں میں بیٹھے، اور جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ وفاق سے ختم ہوئی تو انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ کر، تو کیونکہ وہ اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ لوگ، ان کو چاہے ایک چھوڑ کے 10 دفعہ بھی پارٹیاں بدلنی پڑیں تو وہ اقتدار کی خاطر بدلیں گے، کیونکہ ان کا مذہب جو ہے، ان کا دین جو ہے، وہ سیاسی جماعتوں کو بدلنا ہی ہے۔ اس میں آخر میں فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے مسئلہ کشمیر کو سرد خانے میں ڈالا ہوا تھا، جب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بھی اجاگر کیا، اور کشمیر کاز اب مجھے امید ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اور ہمارا اور پاکستان سے رشتہ جو ہے وہ کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ سادات کی قیادت میں مسئلہ کشمیر حل بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اجاگر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، آج دیکھا کہ ہم نے کشمیر کے مسائل اور سیاست پر بات کی، اور سیر حاصل ہم نے اس پروگرام میں گفتگو کی، اور بہت سی پیچیدگیاں جو ہیں اس پر گفتگو کی، اور جو ہے امید واسق ہے کہ ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ اس پروگرام کے ذریعے جو ہے بالخصوص کشمیر کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو آج ہم نے بہت جو ہے وہ کوشش کی کہ کشمیر کے جتنے مسائل ہیں اس پہ جو ہے وہ اسے گو تھرو بھی کیا جائے، اسے اسٹڈی بھی کیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے عوام الناس تک جو ہے یہ عام پیغام بھی پہنچایا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے حق نیوز کا خصوصی پروگرام حق کی آواز طیب سرور الحسنی کے ساتھ۔